जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों आपको दोस्त निसार जवेद हाजिर खिदमत हूँ एनजे ड्रीम टीवी के प्लेटफॉर्म से। दोस्तों बात ये करनी है कि पाकिस्तान से कौन बड़ा है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है। हम जब भी सोचते हैं पाकिस्तान की सोचते हैं। हमारे सोचने का जो तरीक़ेकार है, हमारी सोच शुरू भी पाकिस्तान से होती है और ख़त्म भी पाकिस्तान से होती है, पाकिस्तान पे ही होती है। पाकिस्तान से कौन बड़ा है, इस बात पे गौर करिए। हमारी जो कौम है, क्या इसके अंदर एक टेक्निकल फॉल्ट तो नहीं है? आप एक फैक्ट्री बना लें, उसमें एक मैनेजर रख लें, उसको बहुत सारी ताकत से नवाज दें ताकि वो कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी खुजरे में, किसी भी कौम का बंदा, कौम से मुराद है पंजाबी, पठान, सिख, जो उर्दू स्पीकिंग, जितने भी कौमें, बलोची, सिंधी, जितनी भी कौमें हैं, ये सारी जो अपने आप को कौम कहते हैं, असल में तो हम पाकिस्तानी कौम है। लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग अपने आप को सिंधी है तो सिंधी समझते हैं, बलोची है तो बलोची समझते हैं, पंजाबी है तो पंजाबी समझते हैं। इस तरह काम चलता रहता है। अब जिसको मर्जी पाकिस्तान में फैक्ट्री बना के उसको मैनेजर लगा दें, ताकत दे दे थोड़ी सी, वो ऐसा ऐसा आपसे भी, आपकी फैक्ट्री से भी, आपकी हर चीज से अपने आप को ऊपर ले जाता है। वो जब अपने आप को ऊपर ले जाता है तो सारे निज़ाम आपके धर्म भरम में रहते हैं। इसी तरह पाकिस्तान को फैक्ट्री समझ लें। इसमें फौजी हैं, चौकीदार हैं, इसमें सिक्योरिटी वाले सारे लोग हैं, इसमें जनाब वर्कर्स हैं, सारे हैं। तो किसी सिक्योरिटी वाले को अगर को आप ज़्यादा अथॉरिटी दे दें कि आप सबको चेक कर सकते हैं, तलाशियां ले सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, तो कुछ वक्त आता है कि वो मुल्क से भी अपने आप को ऊपर समझने लग जाता है। वो ताकत के नशे में चूर, वो साफी आप ले लें पाकिस्तान का, हामिद मीर जैसे, आप उसको, उसमें आप फौजियों को छोड़े, आप अदालतों के जजेस बैठे हुए हैं, उनको ले लें। उनको इख्तियार तो देते हैं, आइन ने, कानून ने दिए हैं, इख्तियार दिए हैं, तो जिम्मेदारी भी दी है। ये भूल जाते हैं सारे। वो अपने आप को पाकिस्तान से भी ऊपर ले जाते हैं, आइन जिसकी तशरीह करनी उसे भी ऊपर ले जाते हैं। हर चीज़ से ऊपर जाके अपनी ज़ात के एक होल बना के उसके अंदर वो आपके फैसले करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क पीछे रह जाता है और लोग आगे निकल जाते हैं। जब वो लोग आगे निकलते हैं तो ये तो रेड लेन होती है, वो क्रॉस कर जाते हैं। उसमें बहुत सारे रिटायर होकर भाग जाते हैं, बहुत सारे भागने के रास्ते इन्होंने रखे होते हैं। फिर वो पंजाबी में कहते हैं ना, मजा दी पैरां दी ने। तो वो जो भैंसें होती हैं, जो इक़्तिदार में अभी बैठी होती हैं, जो रिटायर हो जाता है, उसकी मुकम्मल सपोर्ट जारी रखते हैं। वो सपोर्ट क्यों जारी रखते हैं? वो इसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है, कल को हमने भी रिटायर होना है, हम जो सलूक इसके साथ करेंगे, जो हमारे जूनियर है वो हमारे साथ करेंगे, एक वो मिसाल बन जाएगी। दोस्तों यहाँ पे यही सारा हमारा बड़ा फॉल्ट है, इसी के पीछे हम लगे। कल एक हामिद मीर की बातें, किसी एक बंदे की जब आप बात करते हैं ना, उसकी सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। आपको गौर रखना चाहिए कि ये बंदा माजी में क्या करता रहा है। इस बंदे ने बांग्लादेश में जाके अवार्ड भी हासिल किया था आपके सामने, वो भी आपको याद होगा। किसके कौन सा अवार्ड लिया था वो भी गौर कर लीजिए। वो पाकिस्तान मुखालिफ अवार्ड थे, जो हमारे इस मुल्क के एक साफ़ी ने, एक मामूली एंकर साफ़ी कह लें आप, और भी बहुत सारे हैं, ये अकेला नहीं है। वो जाता है, वो पाकिस्तान से आपको बड़ा, अपने आप को बड़ा समझता है, पाकिस्तान के खिलाफ जो अवार्ड है वो वसूल करता है, आ जाता है। यहाँ पे आके जो भी वो धमा चौकड़ी में जाता है वो भी आपके सामने है। हर रोज एक वीला जिसमें क्या कुछ होता है, अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा करके वो बयान करता रहे। अब जाके कल की एक तस्वीर आपने देखी होगी कि वो इस तरह आ रहा है रास्ते में, उसको किसी कैमरा मैन ने या साफी ने पढ़ के रिस्पेक्ट दी, सीनियर है सबका, कि मैं चलो हाथ मिला लूँ। उससे उसने बयां हाथ मिलाया और कहा जी नून लीग के हो? उसने हाँ जी नून लीग का हूँ। या आपने कल देखा होगा उसका क्लिप। इसी हामिद मीर ने कुछ अर्सा पहले दौर की बात होती है कि फलाने का दौर, तो आपने देखा होगा कि भी इसने कहा कि हम भी बताएंगे कौन से जनरल को किसकी वो रखेल ने या बीबी ने गोली मारी और उसके कहाँ पे लगी। फिर उसके बाद ज़ेरे ताब आया, क्या कुछ हुआ। जब फैज़ हमीद पकड़ा गया तो एकदम फैज़ हमीद के ऊपर चढ़ाई कर गया। अब रिपोर्टें ये मिल रही हैं कि ये शख्स अपने आप को पाकिस्तान से ऊपर बालातर समझ के गैर मुल्की साफियों से मिल रहा है। किसके लिए? फैज़ हमीद के लिए। उसको बताने के लिए कि उसके बहुत टॉर्चर हो रहा है, उसको बचा लो, बड़ा इमोशनल सीन बना रहा है, फिल्मी सीन। ये बातें आपको पता है कि कैसे हालात में कैसे बंदा कर सकता है कि अपने मुल्क की पॉलिसियां सारी छोड़ के, मुल्की कवानीन छोड़ के, इसको ये बताना चाहिए एज ए पाकिस्तानी कि मेरे मुल्क, मेरे पाकिस्तान के ये कवानीन है, इन कवानीन को ये ब्रेक किया गया। जो भी कवानीन को ब्रेक करे उसका कोई
اس کے اوپر ترس کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور غیر ملکی تو کہنا چاہیے کہ بھئی آپ انٹرفیئرنس بھی کرتے ہو ہمارے ملک میں. یہ تو پاکستان کا، یہ پاکستانی نہیں رہ گئے ہوئے، یہ پاکستان سے آپ اپنے آپ کو بہت زیادہ اوپر سمجھتے ہیں. اسی طرح آپ کو ماضی میں آپ کے سر میں یادداشت کافی کمزور ہے، تو میں نے ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے آپ کو یاد کرواتے رہنا. ماضی قریب میں جب رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالی گئی تھی، آپ کو پتا ہوگا کہ باوردی مطلب کہ اس بندے نے اپنے آپ کو یا اپنے جو بڑے جن کے خامات پہ وہ کام کر رہا تھا، وہ دور کس کا تھا؟ پہلے آپ دور پہ بات کر لیں. ہم کہتے ہیں نواز شریف کا دور، بے نظیر کا دور، عمران خان کا دور، ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کا دور. یہ دوار کوئی دوار نہیں ہے، یہ دور نہیں تھے. دور وہ ہوتا ہے جو تبدیلی کر سکے، جو کنٹرول کر سکے، اس کا دور ہوتا ہے. تو ابھی ماضی قریب میں آپ نے دیکھا کس کا دور تھا آج جو سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کا نام ہے فیاض حمید، باجوہ اور ان کا ٹولہ. اب یہ لوگ جب مل کے پاکستان سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، فوج سے اپنے آپ کو بڑا سمجھیں گے، اپنی ڈیوٹی تو ان کو بڑی دور چلی گئی نا، وہ تو اتنی پیچھے رہ گئی کہ اس کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا ان کو. فیاض حمید نے یہاں تک کیا، خالی صرف اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا یا پاکستان کے ادارے سے، فوجی ادارے سے بڑا نہیں سمجھا. اس نے پیرلل اپنی ایک ISI بنائی. ISI جس کا نام سن کے دنیا ڈرتی ہے، اس نے اپنی ایک ایجنسی بنائی جو کہ ابھی کل تک کام کرتی رہی ہے، آپ کے سامنے ابھی بھی کر رہی ہوگی کسی نہ کسی سسٹم میں. بہرحال واپس آتے ہیں اسی اپنے ٹاپک کے اوپر کہ صافی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے ادارے سے، اپنے کام سے، اپنے ملک سے بہت بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے. فوجی ہے تو وہ اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتا ہے، ڈاکٹر ہے تو وہ، انجینئر ہے تو وہ، ہر بندہ. یہ ہمارے اندر مجھے لگتا ہے کہ ٹیکنیکل فالٹ ہے ہماری قوم کے اندر، اور اس کا جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا وہ چل بھی جاتا ہے. یہ گاڑیاں پاکستان کی قوم جو غریب رہ گئی، جس کو غریب کرنے والے، جن کی وجہ سے پاکستان کی قوم غریب رہ گئی ہے، وہ جب ایک لگژری گاڑیوں میں بیٹھ کے روڈ پہ نکلتے ہیں، جس نے عوام کو لوٹ کے وہ گاڑی میں بیٹھے ہوئے اور انجوائے کر رہے ہیں اس کام کو، اس عوام کو وہ کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں. آپ کے سامنے بہت ساری لڑکیاں شرابیں پیتی ہیں، سہیلیوں کو لیتی ہیں، شرابیں پی کے سہیلیوں کو لے کے گاڑیاں لگژری بڑی بڑی نکال کے وہ جب روڈ پہ نکلتی ہیں تو ایسے سمجھتی ہیں کہ جیسے کوئی بھی چیز جو ہے نا ہمارے آگے وہ کیڑے مکوڑے ہیں. یہ جو انسان پھر رہے ہیں نا، یہ کیڑے مکوڑے ہیں. ایک جج کی بیٹی نے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ چلا گیا، وہ بغیرت، وہ کیا انصاف دے گا جو اپنی بیٹی سے کی گاڑی کے نیچے کچلے جانے والے لوگوں کے کو انصاف نہیں مہیا کر سکا. اس کے اندر روڈیٹ کرتا رہا، تو روڈیٹ کے بھی آج تک وہ سزا نہیں ہو سکی کسی کو، وہ پکڑی نہیں گئی، اندر نہیں گئی. تو اس نے تو اپنے ادارے سے بھی، اپنے قانون سے بھی اپنی بیٹی کو بلتر بنا دیا نا، کیونکہ یہ پاکستان سے بھی اوپر نکل گیا کام. اسی طرح کل پرسوں کراچی میں وہ لڑکی نے کچل دی ہے، کیا کچھ ہوا سب کے پاس ویڈیوز پڑی ہیں، لوگوں نے پکڑا. اب سارے لوگ جو ہے نا وہ یہ باتیں ضرور کر رہے ہیں کہ جی اس کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. پھر پاکستانیوں کے ہاتھ میں تو یہ 5-10 منٹ تھے جو انہوں نے جتنا کرنا تھا کر لیا، کوئی ٹچ کر لیا ہوگا، کسی کو دھکا دے دیا ہوگا، جو بھی کر لیا ہوگا. لیکن آپ دیدہ دلیری دیکھیں، کوئی ایک دم پاگل ہو گئی ہے، وہ سائیکٹرسٹ وارڈ میں داخل ہو گئی ہے، ایک دم وہ سارا کچھ ہو گیا، UK کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، یہ یوں ہے فلاں. بھئی بات سمپل ہے، اس نے کچل دیا. اگر وہ گاڑی لے کے، گاڑی ڈرائیو کر کے باہر آ سکتی ہے، وہ اگر آ کے وہ دیکھیں اس کا گھر کا اور وہاں کا فاصلہ طے کریں. چھوڑیں ڈاکٹروں کو، چھوڑیں کیا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، چھوڑیں کہاں پہ داخل ہوئی ہے. تو ایک عام بندہ اسیسمنٹ نہیں کر سکتا کہ یہ ایک نارمل بندہ یہاں تک گاڑی لے کے آ سکتا ہے، وہ دماغی مریض نہیں. اور پھر دماغی مریض اگر تھی، سائیکٹرسٹ کے پاس تھی، وہ وارڈ میں داخل تھی یا اس کا علاج چل رہا تھا، تو وہ شراب اس نے کیوں پی ہوئی تھی؟ اس کا فوری طور پہ میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے تھا، اس کی شراب کا ساری رپورٹیں ساتھ لگنی چاہیے تھیں، کیونکہ وہ پاکستان کے آئین سے، پاکستان کے قانون سے وہ بالاتر ہو چکی ہے. اسی لیے ہماری پہنچ سے باہر ہو جاتا ہے جو بھی قانون سے بالاتر ہو جاتا ہے. نہ اس جج کی بیٹی کو سزا ہوئی ہے اور نہ اس کو نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا پرانی یادداشتوں کی بات کر رہے ہیں ہم، آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالی گئی تھی، اور رانا ثناء اللہ پہ جب ہیروئن ڈالی تھی ایک باوردی فوجی ساتھ بیٹھا ہوا تھا، جس نے اپنے ادارے سے، اپنے ملک سے، اپنی قوم سے، اپنی وردی سے، ہر چیز سے اپنے آپ کو افضل بنا لیا. اور کبھی آپ نے یہ غور نہیں کیا، نہ اس نے غور کیا ہوگا
کہ یہ جو وردی اپنے تن پہ سجا کے ہماری پاک وردی پہن کے وہ ایک ناپاک کام کر رہا تھا. تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ اتنا ناپاک کام کرنے والا بندہ, ہماری پاک وردی کو بدنام کرنے والا, کیا اس کا کورٹ مارشل نہیں بنتا جب پتہ چل گیا کہ رانا ثناء اللہ کے اوپر غلط وہ ڈالی گئی تھی؟ عدالتوں نے کس وقت میں اس کے فیور میں فیصلے کیے؟ جب فیض حمید کا دور تھا, جب باجوے کا دور تھا, جب یہ سارے انسان نہیں پتہ نہیں کون سے مخلوق بنے ہوئے تھے, ان کے آگے کوئی نہیں ٹھہرتا تھا. باجوہ صاحب جن کے دور میں, فیض حمید کے دور میں ایک پرائم منسٹر آیا, پرائم منسٹر اس کو بنایا گیا زبردستی, اس کے لیے ایک دوسرا کپ لیا, اس نے آپ کو بتایا کہ میں نے دوسرا کپ لے لیا, کیا کر کے؟ کشمیر دے کے. اور جب کشمیر دینے گئے تھے تو یہ کٹھے گئے تھے ٹرمپ کے پاس, ٹرمپ نے ثالثی کا اپنا وہ اعلان کیا تھا, تو یہ تو صرف سائن کرنے گیا تھا عمران خان, باقی تو بات ڈیل باجوہ صاحب پہلے ادھر تھے اور بعد میں بھی ادھر تھے. پھر ہماری پوری قوم کو دھوپ میں لے کے کھڑا ہو گیا, 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ, وہ بھی 1-2 دفعہ کھڑا ہوا تھا, اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی بات, آپ کے سامنے ہڑپ ہو گیا سب کچھ. تو بات قصہ مختصر یہ ہے کہ جب ہم باتیں کرتے ہیں, جب ہم اپنے فرض فریضے سب بھول جاتے ہیں, جب ہمیں کوئی چانس ملتا ہے, اب یہی فیض حمید ہے, اس کو اگر نوکری نہ ملی ہوتی کسی بھی طریقے سے, فوج میں نہ گیا ہوتا, اتنے رینک شیک نہ ملے ہوتے, تو ہو سکتا ہے کہیں کلرک لگا ہوتا, ہو سکتا ہے کہیں بابڈا کے بیٹر موٹر لگا رہا کاٹ رہا ہوتا تھا, لین مین ہوتا تھا. تو اگر چانس مل گیا تو وہ ہر چیز پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گیا. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ دوستو, بات پہ بیک آن دا ٹریک ہم وہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کو اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. فیض حمید جب پکڑا گیا, پکڑا تو فوجی ایک جنرل گیا. یہ بھی بات صحیح ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ ہوا ہے. یہ بھی بات صحیح ہے کہ جب پکڑا گیا تو بڑے بڑے لوگ جو اس کے ساتھی تھے, سپورٹر تھے, کئی تو ویسے بھاگ گئے ہیں, ثاقب نصور جیسے, کئی اپنے بیانات چینج کر گئے ہیں, کئیوں کی کام پہ ٹانک رہی ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا. ہم نے تو سوچا تھا جنرل تو کبھی زندگی میں پکڑا نہیں جائے گا, جنرل پکڑا جائے گا تو ہماری سختی آئے گی, تو یہ تو پکڑا گیا. کئی ویسے کئیوں کی کام پہ ٹانک رہی ہیں. اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے احتساب. اس وقت پاکستان کا احتساب سے بھی زیادہ ضروری بات ہے میرے خیال سے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اداروں میں, پاکستان کے کسی بھی ادارے میں, پاکستان کے کسی بھی کونے کھجرے میں جو بندہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا. عدالتوں میں جج کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ پاکستان اور پاکستان کے آئین سے بڑا نہیں ہو سکتا. پاکستان کی پارلیمنٹ جو قانون ساز ہے وہ کتنی بھی بڑی ہو جائے وہ پاکستان سے بڑی نہیں ہو سکتی. جو فوجی ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ فوج سے اور پاکستان سے بڑا نہیں ہو سکتا. یہ باتیں بڑی غور طلب ہے, ان باتوں کے اوپر ہمیں غور دھیان رکھنا چاہیے اور ان کی اوقات بھی یاد کرواتے رہنا چاہیے کہ بھی آپ کی اوقات جتنے بھی بڑی اللہ پاک نے کر دی ہے اسی پاکستان کے وسیلے سے کی ہے, اسی پاکستان کے صدقے سے کی ہے. آپ جو کرپشن کر رہے ہو, آپ جو تنخواہ لے رہے ہو, آپ جو کچھ بھی آپ کی پاکٹ کے اندر جا رہا ہے وہ اسی پاکستان کا جا رہا ہے, جس پاکستان کے خلاف آپ چل نکلے ہو. آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے, آپ کو یاد بھی نہیں ہے پاکستان کا قانون کیا کہتا ہے, آپ کو یاد بھی نہیں ہے پاکستان کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں. بس آپ کو صرف اپنوں کی یہ ساری فکر ہے. اور آپ کو کتنے بھی بڑے اتنا پیسہ لے کے ابھی فیض حمید ہے, اس نے اتنا پیسہ کمایا, چھاپے مارے ہیں, اس نے ڈاکے مارے ہیں, اس نے قبضے کیے ہیں. اور ایسا قبضہ جو جنرل کرے, کوئی بندے کسی کے باپ میں ضرورت نہیں وہ چھڑا رہے, یا کسی کے باپ میں ضرورت نہیں وہ آگے سے بولے. لوگ ملک چھوڑ کے بھاگ گئے, لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں ابھی تک, لوگ دنیا چھوڑ کے چلے گئے, کئی لوگ. تو آپ نے بندے مروا دیے, تو پھر آپ نے اپنے آپ کو پاکستان سے بڑا ہی سمجھانا, پاکستان کے آئین سے, پاکستان کے قانون سے. تو اب اگر آپ نے کوئی ایسی حرکت کر لی ہے, کیونکہ اس ملک کے اندر جب کسی کو جزا ایسی جگہ پہ جا کے ہوتی ہے نا, تو اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا ہے قرآن پاک کی برمتیاں ہو گئیں, رسول پاک کے خاکے, رسول پاک کی برمتیاں ہو گئیں, مسجد نبوی میں جا کے ہو گئیں. یہ ملک ہم کہتے ہیں مذہب کے نام پہ بنا تھا, مذہب کے نام پہ بنا تھا. تو مذہب کو تو جیسے مرضی کو رون جائے, کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی, خزانے کو تباہ برباد کر جائے پاکستان کے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. باتیں یہ ہونی چاہیے کہ یہ مہنگائی ہوئی ہے, یہ پیسہ کیا کدھر ہے, کس کے پاس ہے, واپس کرو. چند دنوں میں وہ بندے پاکستان میں ہیں, اگر پاکستان سے باہر ہے تو وہ سامان تو ادھر ہی پڑا ہوا ہے, ان کو فوری طور پہ لے کے پاکستان کے قرضے واپس ادا کر کے جزا سزا کا عمل پورا کر کے پاکستان کو چلنے دیں آگے. پاکستان کی اب بھی کسی کو فکر نہیں ہے. اب بھی جو کام ہو رہا ہے نا وہ یہ ہو رہا ہے کہ اس نے اس کو پکڑ لیا, اس نے اس کو کیوں نہیں پکڑا, باجوے کو کیوں نہیں پکڑا, اس کو کیوں نہیں پکڑ لیا, اس کو یہ کیا ہو گیا ہے نا. جب ہم صرف پاکستان کا ذہن میں رکھیں گے, صرف پاکستان کے آئین اور قانون کا سوچیں گے,
پھر ہمیں یہ بونے نظر آئیں گے، بونے، کیونکہ پاکستان کی جو سالمیت ہے وہ ان سے بہت بڑی ہے. ایسے کئی انہوں نے کیا قسم کھا کے وہ ملٹری کو جوائن کیا تھا کہ میں اپنی جان بھی دے دوں گا. آپ نے جان دی، آپ نے پاکستان کے لیے کوئی ایک رات بھی جا کے گزاری؟ آپ نے تو پاکستان کو لوٹا ہے، ہر روز لوٹا ہے، ہر لمحے لوٹا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی سر انجام صحیح نہیں دی تو وہ بھی لوٹ رہے ہیں، آپ غلط تنخواہ لے رہے ہیں. یہ خالی پاک فوج کی بات نہیں ہو رہی. پاک فوج تو پھر بھی منظم ادارہ ہے، اس کے اندر پھر بھی کافی چیزیں ٹھیک ہیں، اس کے اندر پھر بھی خود حسابی بھی ہو جاتی ہے، اندر کا حساب بھی ہو جاتا ہے. لیکن یہ ساری فیض میں جو ہے وہ سارے فوجی نہیں ہیں، وہ بیوروکریٹس بھی ہیں، وہ عدالتوں میں کالے پونڈ بھی بیٹھے ہیں، وہ بھی فیض میں ہی ہیں. اب کالے پونڈوں کو اتنی ضرورت کہ وہ آئین اور قانون سے اپنے آپ کو بالا تر، پاکستان سے اپنے آپ کو بالا تر کر کے تو وہ بیٹھے ہوں، کبھی وہ لیٹر لکھیں، کبھی وہ کچھ کریں. بہرحال قصہ مقصد یہ ہے کہ ایک اور کریکٹر ہے ثاقب نصور. ثاقب نصور تقریباً اس کی کام پہ ٹانگ گئی ہیں. مجھے لگتا ہے شاید وہ کسی کو صحافیوں کو فون شون کرنے لگ گیا کہ میں واپس آ جاؤں گا فلاں ڈیٹ کو، ڈیٹیں بھی دینے لگ گیا. بھئی اتنی تیری کیا اوقات ہے، کوئی ڈیٹیں دے رہے تو مجرم ہے. تم ملزم، چلو اپنے آپ کو ملزم سمجھ لو، آ کے اپنے آپ کو ثابت کرو. فوری طور پہ جہاز پہ بیٹھو بھی میرا نام آ گیا، میں ایک چیف جسٹس رہا ہوں پاکستان کا، تو میرے پاکستان کو میری ضرورت پڑ گئی ہے، میں جاؤں جا کے بتاؤں کہ یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے، اپنے آپ کو کلیئر کروں. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں فلاں ڈیٹ کو جاؤں گا، کچھ دیکھ لینا اور کیا ہوتا ہے. ابھی وہ اعلان کر رہا ہے، ہو سکتا جاتا ہے کہ نہیں جاتا، جائے گا. تو آج کل وہ بوتل شوتل پی کے ادھر گراتا کہیں، تو بیوڑا بن گیا وہ پراپر. تو وہ اگر جاتا بھی ہے تو کیا ہو جائے گا جی، وہ جب تب جائے گا جب اس کی ساری سیٹنگ ہو جائے گی. بہرحال اپنے آپ کو پاکستان سے بالا تر نہ سمجھیں، نہ کوئی پاکستان سے بالا تر ہے، نہ اس کے قوانین سے. اپنی جو قوم کے اندر جو ٹیکنیکل فالٹ ہے اس کو ہمیں سب کو مل کے دور کرنا چاہیے. دعا میں یاد رکھیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.